नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोरोना वायरस, क़यामत की सोच हर एक के मुंह से निकल रहा है। क़यामत की निशानियाँ हैं, क़ुर्बे क़यामत है। क़ुर्बे क़यामत के वक्त यानी जब क़यामत करीब होगी, क्या क्या ज़ाहिर होगा, छोटी बड़ी निशानियों के हवाले से कुछ तफसील आपके सामने पेश की जा रही है। आपने दज्जाल का भी सुन लिया, दाब्बतुल अर्द, वो जो जानवर होगा अजीबुल खल्क़त, वो भी सुन लिया, और फिर सूरज का मग़रिब से निकलना वो भी सुना। ज़िक्र है एक आग का और धुआं, स्मोक, उसका भी ज़िक्र है। आपने ये सुन लिया कि जब सूरज मग़रिब से निकलेगा तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बाबे क़बूलियत बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि हश्र कायम हो जाए। ऐसे वक्त में कोई काफिर इस्लाम कबूल करना चाहेगा या कोई मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करना चाहेगा तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। और ये दरमियानी मुद्दत यानी सूरज मग़रिब से निकलने के बाद क़यामत का दिन कायम होने की दरमियानी मुद्दत बाबे क़बूलियत बंद होगा। सही मुस्लिम में हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के आने से पहले फितने ज़ाहिर होंगे, अंधेरी रात के टुकड़ों के मानिंद, हर साअत में तब्दीली। उस वक्त आदमी सुबह को ईमान वाला उठेगा तो शाम को काफिर, यानी ऐसी बातें देखेगा कि उसका मुंह से कुछ निकलेगा या ऐसा करेगा कि अपने ईमान को ज़ाया कर देगा। शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। वो ऐसा करता रहेगा यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से निकले। यही हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा अल्लाह ताला रात को नुज़ूले इजलाल फरमाता है पहले आसमान पर। अल्लाह ताला जिस्म से, जिस्मानियात से पाक है, उसकी तजल्ली मुतवज्जे होती है। फरमाता है लोग तौबा कर लें, दिन के गुनाहगार तौबा कर लें, शाम के गुनाहगार तौबा कर लें, यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से तुलू हो जाएगा। जो तौबा नहीं करेंगे फिर उनका तौबा करना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने मग़रिब में बाबे क़बूलियत कायम किया है, जिसमें वो अल्लाह ताला लोगों के लिए उसने तौबा की या इस्तिग़फ़ार करने वालों की या ईमान वालों की राह रखी है, लेकिन वो बंद हो गया तो फिर किसी को उसमें से राह नहीं मिलेगी। इसके बाद जो निशानियां ज़ाहिर होंगी उनमें 3 निशानियां, आग, हवा और धुआं, ये क़यामत की निशानियों में से हैं। मुस्लिम, तिरमिज़ी और इब्न माजा में हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए। हम पहले से बातें कर रहे थे, हुजूर तशरीफ़ लाए,
پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی وہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک نشانی دھواں ہے اور ایک دجال ہے۔ دجال کا ذکر آپ سن چکے۔ یہ دھواں کیا ہے، کیسا ہے، اس کے حوالے سے سنیں۔ آگ کا نمودار ہونا اور دخان اس کا نمودار ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کی ہمیں جو تفصیل ملتی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ دھواں آج کل بھی کبھی اگر کہیں سے نکلے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سگریٹ پینے والے کو جتنا نقصان خود ہوتا ہے اس کے دھوئیں سے ارد گرد والے کو نقصان ہوتا ہے۔ فیکٹریوں میں آپ کے ہاں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں تو چمنیوں سے وہ جو دھواں نکلتا ہے وہ آلودگی، پولوشن، یعنی آپ کی آب و ہوا کو متاثر کرتا ہے اور اس سے لوگوں کے تنفس میں فرق پڑتا ہے۔ گاڑیاں چلتی ہیں، ان میں کاربن بنتا ہے، سائلنسر وغیرہ دھواں دیتے ہیں۔ اس دھوئیں سے بھی انسانی جان متاثر ہوتی ہے کیونکہ ہم وہ انہیل کرتے ہیں، اپنے اندر کھینچتے ہیں۔ دھواں کئی صورتوں میں آپ کے لیے کھانسی کا، پھیپھڑوں کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سائنس آپ کو بہت کچھ بتاتی ہے۔ یہ دھواں ایسا ہوگا کہ جو بھی موجود ہوگا، جس کو بھی یہ پہنچے گا اس سے وہ متاثر ہوگا، مگر روایتوں میں ہے ایمان والوں کی جو پختہ ہوں گے، سچے مومن ہوں گے، ان کا حال اور ہوگا، اور جن کا ایمان درست نہیں یا جو منکر ہوں گے، ایمان نہیں لائے ہوں گے، ان کا حال اور ہوگا، یعنی وہ زیادہ متاثر ہوں گے اور ایمان والے اس پر زیادہ متاثر نہیں ہوں گے۔ اسی حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو دھواں ہے یہ انسان کی بہت سی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوگا، اور اس کو سائنس بھی مانتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر، آپ کے ناک پر یا آپ کے مزاج پر بہت اثر انداز، آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ پھر ان میں یہ اس کے اثرات جائیں تو اس دھوئیں سے اس وقت کے لوگ متاثر ہوں گے۔ اور یہ دھواں کہاں سے نکلے گا، اس حوالے سے میں کچھ باتیں کروں۔ آگ کا نمودار ہونا، آگ یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ آگ نمودار ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ اتنی روشنی ہوگی اس آگ سے، دور بصرہ اگر ہم عراق کا شہر مراد لیں جو بتایا گیا ہے، جس کا نام آیا ہے، کہاں سے فاصلوں سے سینکڑوں میل سے بھی لوگ دیکھیں گے تو وہاں کے جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں صاف نظر آئیں گی۔ کچھ نے کہا کہ 654 ہجری میں یہ آگ ظاہر ہو چکی، اور اس کا ذکر بھی یہ 3 تاریخ بدھ کی رات تھی، مدینہ منورہ میں ایک زبردست آگ ظاہر ہوئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا یہ آگ نہیں بلکہ پورا شہر ہے۔ بعض محققین نے لکھا کہ اس آگ کی لمبائی اندازاً 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ اس آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔
اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی۔ عجیب بات ہے کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینے کی طرف سے آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ واللہ عالم یہ وہی آگ تھی یا جو روشن ہوگی قیامت کے قریب وہ۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے۔ وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی، اور اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ قدرت کے کام ہے۔ آپ آگ جلاتے ہیں لکڑی سے، لکڑی کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے۔ اس زمین میں درخت کیسے پلتے ہیں؟ پانی سے۔ پانی سے لکڑی پیدا ہوئی، اس سے لگی آگ، پھر اسی پانی سے اس آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے قدرت کے نظام پر؟ کیسے ہے اور کیا ہے؟ میرے خیال ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ پھر ایک آگ یمن کے شہر حضرموت سے اور بعض روایات میں عدن کی گہرائی سے نکلے گی، جو لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، کیونکہ قیامت کا میدان ملک شام سے لے کر آپ کے عرفات کے میدان تک یہ سارا قیامت کا میدان ہوگا، جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے والد کو ایک دیہاتی آدمی نے بتایا، ہم نے اس آگ کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں اپنے علاقے سے دیکھیں۔ بہرحال جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ آگ محشر کی طرف یا عدن کی گہرائی سے جو نکلے گی، مسلم شریف اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق محشر جمع کرنے کی جگہ جہاں لوگ جمع ہوں گے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں ہے کہ محشر سے مراد ملک شام ہے، کیونکہ اس سے آگ سے بھاگ کر لوگ وہاں پناہ لیں گے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ شام کی سرزمین میں سور پھونکے جانے کے بعد حشر ہوگا۔ یہ آگ سب مومنین کو ملک شام میں، سیریا میں، سوریہ میں جمع کر دے گی۔ اور ایک متفق علیہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمع کیے جائیں گے لوگ تین قسموں پر۔ ایک تو وہ جو بہشت کے خواہش مند ہوں گے مگر دوزخ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرے وہ جو اپنے مراتب کے لحاظ سے اونٹوں پر سوار ہوں گے، یعنی 2 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور 3 ایک اونٹ پر، اور 4 ایک اونٹ پر، اور 10 ایک اونٹ پر۔ اور تیسرے وہ جن کو آگ جمع کرے گی، جہاں وہ جس کو قیلولہ کرنا کہتے ہیں، لیٹیں گے، آرام کریں گے، آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ہوگی، جہاں وہ صبح کریں گے وہاں بھی آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ غرض وہ جس جگہ بھی ہوں گے آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر اگلا ذکر ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں قبل از قیامت جو 10 نشانیوں میں سے بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ایک ہوا ظاہر ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ بعض محدثین نے اس ہوا کو قیامت کے قریب پھونکا جانے والا سور کہا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اس ہوا سے مراد وہ ہوا مراد ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے، پھر زمین سے ایسا پھل پیدا ہوگا، میں آپ کو سنا چکا کہ ایک ایک پھل پوری جماعت کو کافی ہوگا،
دودھ بہت زیادہ ہوگا، ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح بسر کر رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ زمین پر جب کوئی ایمان والا صحیح ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے، پھر ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ایک روایت طبرانی سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ ایک عورت مردوں کے مجمع سے گزرے گی اور ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر اس کا دامن اٹھائے گا جیسے جانور کی دم اٹھائی جاتی ہے، اور اس سے کھلے عام برائی کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر ان میں سے ایک شخص کہے گا تو چھپ کے کر لیتا تو اچھا تھا۔ کیا مطلب؟ لوگ بے غیرت اتنے ہو جائیں گے کہ گناہ بھی چھپ کر نہیں کریں گے بلکہ کھلے عام کریں گے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ میرے پیارے آقا کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزا، یہ بتوں کے نام ہیں، ان کی پوجا دوبارہ نہ ہونے لگے۔ یہ مشرکین کے بت تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی پوجا بند ہو گئی، لیکن قیامت کے قریب پھر ان کی پوجا ہونے لگے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اپنے نبی کو سچا دین دے کر بھیجا ہے تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ مجھے اس موقع پر جو باتیں کرنی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے آئندہ نشست میں کروں گا۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کہ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔